नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान बासित और आप प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन। मेरा आपका साथ होता है जुमे वाले दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315000024 और साथ ही साथ आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। सर, आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगाम को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुँचा देंगे। जनाब, हमारे साथ आज मौजूद हैं एज़ यूजुअल, अगर हम बात करें, फ़हद अल-क़ासमी साहब, और आज हम भी बहुत सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे, आपकी कॉल से भी लेंगे, लेकिन कॉल्स का जो दौरानिया है वो थोड़ा सा मुख्तसर रखेंगे क्योंकि आज का जो मौजू है वो इंतहाई करीब है हमारी ज़िंदगी से, और ज़िंदगी के साथ साथ अगर हम कहें तो रोज़मर्रा की आदात से हमारा जो मामला ये जुड़ा हुआ है। और आज का हमारा मौजू है जनाब, कारोबार में झूठ और धोखाधड़ी, और साथ ही कि दुआ जो है वो कबूल क्यों नहीं होती है। ये दो मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम बात करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू करने से पहले आपको हम कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपनी मंजिल मकसूद पर महफूज और मामून तरीक़े से जो है वो आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। ये वो अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और साथ ही साथ अब हमारे पास जो आज मौज़ूआत हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती साहब जो कि फ़हद अल-क़ासमी साहब मौजूद हैं। हम उनको मौका देंगे ताकि वो इस पर बात भी कर सकें और इसका जामे तौर पर जवाब दे सकें, और साथ ही साथ हम उन्हें वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, स्टूडियो में, कि वो तशरीफ़ लाए और आपकी आसानी के लिए, आपके उन सवालात का जवाब देने के लिए हम आज मौजूद होते हैं, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तबीयत थोड़ी नासाज मुझे लग रही है आज आपकी, लेकिन फिर भी आपका तहे दिल से शुक्रिया कि इस तबीयत की नासाजी के बावजूद आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज का मौजू बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, इस पर आज हम बात करेंगे। तो इस पर आज रोशनी डाल दीजिए कि कारोबार में झूठ और दुआएं कबूल नहीं होती हैं। ये दोनों बड़ी हमारी ज़िंदगी से, हम इसे कहें कि गहरा ताल्लुक़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन गश्श फलैसा मिन्नी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। और दूसरी जगह एक हदीस में सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हें 3 बातें ऐसी ना बताऊं जो सबसे बड़े गुनाह हैं। फरमाया कि सबसे पहला गुनाह है अल्लाह ताला से शिरक करना, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी करना, और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। अब वो झूठ दुनिया के किसी भी मामले में बोला जाए वो नाजायज़ और हराम है और कबीरा गुनाहों में से है। कबीरा गुनाह वो गुनाह जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो गुनाह सख्त नापसंद हैं उनमें झूठ का नंबर सबसे बड़ा है, जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि और बात में झूठ बोलते हैं। और हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि हम अपने बच्चों को भी बचपन से ही झूठ बोलना सिखाते हैं, खुद सिखा रहे होते हैं, और कुछ तो दानिस्ता और कुछ गैर दानिस्ता। जी, ज़ाहिर है बच्चा 2 तरीक़ों से माँ बाप से सीखता है। एक तो माँ बाप उसको किसी चीज़ की तलक़ीन करें, किसी बात, किसी काम का कहें कि बेटा ये करो और ये ना करो, और दूसरा ख़ुद वालिदैन के आपस के कुछ मामलात, उनके ज़ाती कुछ अफ़आल, फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कुछ गुफ्तगू ख़िलाफ़ वाक़े जो बच्चे को मालूम है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब्बा कुछ और बात कह रहे हैं, ये वालदा किसी से बात कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर, या कोई मुलाकात के लिए आया है तो बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। तो ये सब झूठ के ज़ुमरे में है, धोखेबाजी के ज़ुमरे में है। और फिर यही चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर हमारे जो मामलात हैं
دین کو اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ دین سارے کا سارا ہم نے عبادات میں سمجھا ہوا ہے بالکل ایسا ہی کہ بالکل نماز ایسا ہی۔ صحیح سے پڑھ لیں اور روزے صحیح سے رکھ لیں اور زکوٰۃ دے دیں اور حج کر لیں، بس اسی کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے، بس کچھ ہاں، صدقہ خیرات کر لیں۔ کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ جی، سر انجام دے دیا ہے۔ لیکن جو حقیقت یہ بات یہ ہے کہ دین اصل 3/4 دین ہمارا معاملات کے اندر ہے، یعنی 3/4 3/4 75% ہمارا دین معاملات کے اندر مضمر ہے، اور انہی معاملات میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، اور انہی معاملات میں ہم سب سے زیادہ جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب معاملات کیا ہے؟ آپس کے لین دین کے معاملات ہیں، صحیح ہے نا؟ اب وہ ملازم کے اپنے اپنے نوکری کے معاملات ہیں، بالکل تاجر کے اپنی تجارت کے معاملات ہیں، طالب علم کے اپنی تعلیم کے معاملات ہیں، استاد کے اپنی تدریس کے معاملات ہیں، ججوں کے اپنے انصاف کے معاملات ہیں، وکیلوں کے اپنے موکل کے دفاع اور سچے اور جھوٹے ثبوت کے معاملات ہیں۔ دنیا مطلب زندگی کے ہر گوشے میں، ہر طبقے میں جہاں معاملات کا عمل دخل ہے، ہم اس میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور جب ہماری زندگیوں میں جھوٹ اس قدر سرایت کر چکا ہے، اتنا شامل ہو چکا ہے کہ اب ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چھوٹا بچہ جب کوئی گھر پہ آتا ہے اور آپ نے اس سے نہیں ملنا، تو بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں بیٹا ابو کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، ہاں، والدین ہی کہلواتے ہیں، والدین کہلواتے ہیں، تو بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔ پھر وہی بچہ جب آپ سے سیکھ کر کچھ عمر سے بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین سے اگر کسی معاملے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ یا جیسے اسکول نہیں جانا تو اس کے لیے کوئی بہانہ ہے کہ آج سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، طبیعت خراب اچھا، ہے۔ بعض دفعہ تو گھر والے بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ آج اپلیکیشن بھی جھوٹی لکھ دیتے ہیں، جی، فون بھی کر دیتے ہیں، والدین ہی کرتے ہیں بعض عام طور پر۔ اوقات کرتے ہیں، یہ اس طرح شہ دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن واقعی جہاں تک بات ہے جھوٹ کی ترغیب دینا یا جی، اس کی ترویج کرنا، یہ گھر سے ہی تو اثاثہ بنتا ہے، بچہ یہیں سے تو جی، سیکھتا ہے، اور پھر باہر بھی جب وہ نکلتا ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو گھر میں بھی یہی کیا ہے اور باہر بھی اب مجھے یہی کرنا ہے۔ جی ہاں، تو ترغیب جب تو یہ جھوٹ اس طرح چلتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تجارت میں خاص طور پر جب تجارت میں جھوٹ شامل ہوگا، اب ہمارے یہاں تو آمدن کے 2 ہی طریقے ہیں جو معروف ہیں، ہاں، باقی ویسے تو طریقے اور بھی بہت ہیں، ہاں، اور لوگ اس کے ذریعے بہت ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کما بھی رہے ہیں، ہاں، لیکن جو 2 معروف طریقے ہیں، یا تو آدمی تجارت کر لے یا ملازمت کر لے۔ صحیح ہے، ملازمت کا جھوٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری نہ کریں، ہاں، جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اس پر پورا عمل نہ کریں، ہاں، جو آپ کی جاب ٹائمنگز ہیں، ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں، خاص طور پر یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ہاں، ان کے لیے ہے کہ جو آپ کی جاب آفیشیل ٹائمنگز ہیں آپ اس ٹائمنگ کو آپ پورا نہ کریں، اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ کاروبار میں جھوٹ بولیں، کاروبار میں دھوکہ دہی کریں۔ جب اس طرح کے دونوں طرف سے معاملات ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کے سورس آف انکم ہے، آمدنی کا ذریعہ، آپ کے کھانے پینے کا ذریعہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب یہ غذا آپ کے جسم میں اترے گی اور اس سے پھر جسم پرورش پائے گا، جسم کی نشو و نما ہوگی، اور پھر اسی جسم کے ساتھ آپ جا کے اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، بالکل، پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہاں، مجھے ترقی عطا فرما، بالکل مال و دولت عطا فرما۔ بالکل آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے ایک لائن ہے جو ابھی ذہن میں آ گئی، وہ اکثر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ نظروں سے گزرتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ دینے کی بہت فکر ہوتی ہے اور حرام کمائی میں سے کماتے حرام ہیں، اور صدقہ ایسا نہیں ہے، دوسروں کا اپنے سگوں کا دوسروں کا حق مارتے ہیں اور صدقے دینے کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ صدقہ کس کو دیا جائے، اور اس میں ہم فلاح تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور حق مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا، کتنی بڑی منافقت والی بات ہے یہ مفتی صاحب، کہ ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہماری گاڑی کیسے چلے گی اور ہم کھائیں گے کیسے، پھر ہماری جو عیش و عشرت ہم جو کہہ رہے ہیں تو مطلب عیش و عشرت میں آ جاتا ہے نا، آپ کی لگژری جو ہیں بنیادی ضروریات سے نکل کر اگر آپ چیزوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کمانے کے لیے ایسا راستہ جس پہ ہمارے دین نے منع فرمایا ہوا ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور اس پر ہم اپنا دماغ لگاتے ہیں، اس کو 2 نمبری میں محنت بہت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قربانی بھی کرتے ہیں، حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا پرسپشن ہے، معاف کیجیے گا قطع کلامی ہو رہی ہے، آج ہم اس بات کو میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ڈسکس کروں۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، جو ناجائز طریقے سے جب انسان کماتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو کمایا ہے وہ ٹھیک طریقے سے تو نہیں کمایا، لیکن اس کے باوجود
یہ کیا سلسلہ ہے؟ لوگ پھر بھی حج پہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج اور عمرہ کر کر آ گئے ہیں، اب ہم پاک ہو گئے ہیں، لیکن آنے کے بعد وہ اسی دنیاوی روش میں لگ جاتے ہیں جیسے وہ پہلے تھے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، جھوٹ متواتر بولتے ہیں، گھر آئے ہوئے مہمان کو جھوٹ بول کے منع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اب تو بڑی فریکوینٹلی ہو رہا ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جی ہم تو حج اور عمرہ کرائے، اب تو جی ہم تو دھل گئے ہیں، ہم دیکھو اللہ نے ہمیں بلا لیا اپنے گھر. میں یہ کہتا ہوں، میرا ماننا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں تو میری تصحیح ضرور فرما دیجیے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کرا دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھانا ہو، دکھانا ہو. سمجھیے، زیارت کرا دینا آپ کی بخشش کی ضمانت نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس حوالے سے تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج عمرہ کر لیا اور ہم بالکل پاک صاف ہو گئے، اور واپس آ کر پہلے سے زیادہ، یہ تو آپ نے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ اس پر اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ وہ متشدد ہو جاتے ہیں اپنے اعمال پر. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا، اب ہم پاک صاف ہو گئے، ہمارا نام اعمال دھل کر صاف ہو گیا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مگن ہونا اور آخرت سے غافل ہونا، آخرت کی غفلت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ظاہر ہے جنت ہے تو جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک ممانعت نہیں ہے. اور جو قید خانہ ہے اس میں تو کوئی بھی چیز دستیاب نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سیاسی قیدی ہیں، ان کے جو حامی ہیں، یہی تو شور ہو رہا ہے کہ جی ان کا علاج نہیں ہو رہا، ان کو خوراک نہیں دی جا رہی، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کو سہولیات جو ملنی چاہیے ایک سیاسی قیدی کو وہ نہیں مل رہی. وہ قید ہے، کوئی تمہارا کوئی سسرال میں تھوڑی آئے ہوئے ہو تم کہ تمہاری آؤ بھگت کی جائے. اب تو سسرال میں بھی نہیں ہوتی، سسرال میں بھی نہیں ہوتی. حالات ایسے اب تو حالات ایسے ہو گئے بھائی، کیونکہ مہنگائی جو عالم ہے اس پہ تو اب تو کہتے ہیں بھائی چائے پہ ہی آپ چلے جائیے. لیکن پھر بھی چلو کم از کم سسرال میں چائے تو پوچھی جاتی ہے نا، رسپیکٹ تو مل رہی ہے نا. تو مومن کی اور کافر کی زندگی میں یہ فرق ہے. جب آپ کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہو تو پھر آپ حلال حرام کی تمیز کے بغیر آپ یہ سارے اعمال اور یہ ساری ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے کہ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر دین سے واقفیت ہوتی، دین کے قریب ہوتے، تو ان کو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا معلوم ہوتا اور اس حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ظاہر ہے اگر دین سے قریب ہوتے تو دل میں کچھ خوف خدا ہوتا. اس خوف خدا کی وجہ سے شاید وہ ان گناہوں سے دور ہوتے. لیکن وہ اللہ کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خدا نہ خواستہ یہی دو صفات ہے، اللہ جبار بھی ہے اور اللہ شدید العقاب بھی ہے، قہار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، اللہ کا گھر دیکھ لیا یا زیارات پہ چلے گئے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وہاں بلا رہے ہیں تو وہاں بلا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، سکھانا بتانا چاہ رہے ہیں. ورنہ تو یہ مقام وہ مقام ہے کہ یہاں فرشتے ادب سے اترتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر قسم کا ظلم کیا، صحابہ پر ہر قسم کا ظلم کیا، صحابہ کو شہید کیا، مارا پیٹا. کون صحابہ کے اوپر ہونے والے مظالم سے واقف نہیں ہے؟ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے واقف نہیں ہے؟ تو کیا وہ خانہ کعبہ کے متولی نہیں تھے؟ کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ہر سال حج نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ہاں مانتے تھے، شرک کرتے تھے، مانتے تھے، ظلم کرتے تھے، مانتے تھے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے. تو پھر ان کا انجام کیسا ہوا کہ وہ کعبے کے متولی ہو کر، کعبے کے خدمت گار ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو رسوا کیا کہ ایک کے نام سے قرآن میں صورت نازل کر دی، سورہ لہب، اور اس کے سارے قیامت تک کے لیے اس کے پر لعنت ملامت ہو رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، خونی رشتہ. اور دوسرا ابو جہل
جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فرعون کہا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، آج اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی ایسا نہیں جو اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھے، لیکن وہ ابو بکر رکھے گا، عمر رکھے گا، عثمان رکھے گا، علی رکھے گا، حسن رکھے گا، حسین رکھے گا، فاطمہ رکھے گا. بالکل ایسا ہی. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے گھر بلا کر سبق دینا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ یہاں ابو جہل ابو لہب نہیں رہ سکے، تم بھی سدھر جاؤ، موقع ہے. نہیں سدھرے تو تمہارا بھی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور کاش یہ بات جو ہے وہ ہم سب سمجھ لیں، مجھ سمیت بشمول میرے. اور کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، دانستہ یا غیر دانستہ، میں خود کو بھی اس میں شامل رکھتا ہوں، لیکن کم سے کم ان چیزوں پر میری بڑی گہری نظر رہتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچ سکوں. کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی کہ جناب میں تو بات کر رہا ہوں لیکن تو میں خود کو بھی میں شامل کر رہا ہوں، لیکن میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے بچوں، اس سوچ سے بچوں. اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں. اور جو گریٹیٹیوڈ ہے، یعنی کہ جو شکر گزاری ہے، وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا میرا لازمی ہے. تو آپ شکر کرتے جائیں. اور ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کہ ان تمام چیزوں سے جو ہیں وہ محروم ہیں. تو جو محروم ہیں وہ کیوں ہیں؟ تو اصل میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال پروگرام میں ایک پہلی کال آ چکی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی رضوان بھائی، میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز کامران، کیسی ہیں؟ بہت اچھا. جی اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا موضوع ہے. سب سے پہلے تو مفتی صاحب کے لیے صحت کاملہ کے لیے دعا کہ اس طبیعت خراب تھی اور آپ تو پھر بھی تشریف لائے. بہت نوازش مفتی صاحب آپ کی. السلام علیکم. دعاؤں کا شکریہ. وعلیکم السلام. آپ لوگوں نے جو موضوع اٹھایا ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کا ہے اور اس سے ہم سب خبردار بھی ہیں. جی بالکل. اس وقت جو ہے سب سے زیادہ، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو عام خیالی یہ ہوتی ہے کہ ہم حج کر کے آئے یا زکوٰۃ دے دی یا یہ 5 جو بنیادی جو ہیں ارکان ہیں وہ ادا کر لیے. جی تو ہم نے بس ایمان حاصل کر لیا. میری خالہ ایک شعر کہا کرتی تھی ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جو بڑے پاپا کے دوہل کہا کرتے تھے کہ ہم حج کر آئے ہیں اور اب ہم سب پاک صاف ہو گئے ہیں. وہ کہتی تھی کہ حج تو نصیب ہو گیا لطف کریم سے، حج تو نصیب ہو گیا لطف کریم سے، ایمان لپٹتے رہتے عقاب شریف سے. کیا بات ہے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بلاتا ہے الارمنگ سچویشن، وہ اس لیے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، ورنہ جو کچھ بھی ایمان کی رمق تمہارے دلوں میں ہے وہ ہم کھرچ کے یہی رکھ لیں گے اور تمہیں خالی خلی کر کے بھیجیں گے. تو اللہ اس موقع سے بچائے ہم سب کو. آمین آمین ثم الحمدللہ آمین. تو اس میں بھی شامل ہو، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، مفتی صاحب نے بھی اور رضوان بھائی آپ نے بھی، کہ گھروں سے لے کے تجارتی جگہ پر بھی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے پاس علم کی کمی ہے، نہیں، بہت زیادہ ڈگری ہولڈر، وہ آخر میں اگر ان کا جھوٹ کھل جائے تو یہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. جبکہ نبی پاک نے مذاق میں بھی جھوٹ کو جو ہے وہ بہت منع کیا ہے. مفتی صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہم گھر آئے ہوئے مہمان کو یا کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں یار کہہ دیں کہ نہیں ہے یا کہہ دیں مصروف ہیں وٹ ایور. تو یہ بہت بنیادی سی بات ہو گئی، بہت بنیادی سی بات. جی ہم اس کو ایک گھٹی جسے کہتے ہیں نا، ہم شروع سے اس کو وہ ڈال رہے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچے کو جھوٹ سچ اچھے برے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. نہیں جناب، ہمارے یہاں تو ریسرچ ہی نہیں ہو رہی ہے. انگریز نے ریسرچ کر لی ہے کہ بچہ جو آپ کے یہاں دنیا میں آتا ہے وہ آلریڈی فرسٹ ڈے نہیں آتا، وہ 9 مہینے کا آلریڈی ہو کے آتا ہے اللہ کے پاس سے. بالکل. تو جب 9 مہینے کا بچہ آپ کے پاس دنیا میں آیا ہے تو کیا آپ کو نہیں دی ہوگی اللہ میاں نے؟ جبکہ سب سے پہلے مادر رحم میں ذہن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے.
تو میں یہ چاہوں گی مفتی صاحب سے، میری کال لمبی نہ ہو جائے، کہ آپ تھوڑی سی وعید جو ہے نا اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں ڈرانے کی کوشش کیجیے. ہماری یعنی نظر سے وہ چیزیں جو نہیں گزری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن پاک کی تراجم میں سے، تو وہ ذرا پہنچائیے ہم تک. اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی عمر گزر گئی 60 سال میں، کیا بڈھے طوطے جو ہے وہ سیکھیں گے. اللہ کرے کہ اللہ میاں تو اس نے دروازے توبہ کے آخر وقت تک کھولے ہوئے ہیں. بالکل، یعنی آخر وقت سے یہ مراد نہیں کہ بالکل جاکنی میں ہو اور اس وقت توبہ سیلا کر رہے ہیں، اور نہیں وہ نہیں، لیکن اس سے تھوڑا پہلے اگر آپ نزا کے وقت میں ادھر جاتے ہیں تو جی نزا کے وقت بھی بس میں یہ چاہوں گی. ہاں نہیں نظر کے وقت تو کچھ بھی نہیں وہ ہوتا. اور جو اچھے لوگ ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، رضوان بھائی اور مفتی صاحب، کہ ان کو اپنی وفات کا علم بہت پہلے ہو جاتا ہے. وہ کوئی صوفی نہیں ہوتے، وہ کوئی بظاہر ولی نہیں ہوتے، لیکن ان کا یہی عمل بہت ہوتا ہے جو اپنے اللہ پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جیسے ایک جملہ مفتی صاحب نے بہت پیارا اور خوبصورت ادا کیا کہ ہم یہ سوچتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم نے کر لی ہم مسلمان ہو گئے. نہیں، آپ کا مسلمان ہونے کا عمل جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے ایک ایک آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، تو آپ مسلم ہیں، ورنہ آپ نہیں ہیں. ہمارے نبی نے عمل سے ہمارے نبی نے عمل سے ہی تو ظاہر کیا ہے. ایک آپ امانت پہ بھی ضرور کیجیے گا کہ ہم امانت ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس دے دیا پیسہ وہ ہو گیا. وہ ذرا باریکی سے کہ جس کو دیا ہے وہ کہاں کرنا ہے کیا، تو میں منتظر رہوں گی کہ اگلا ہو سکے یا جب بھی ہو. میں آپ کا پروگرام بہت پابندی سے سنتی ہوں، تو اس پر بھی ذرا امانت داری پہ بھی ذرا کیجیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور مسز کامران ہمارے ساتھ تھیں اور بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی، اور جیسا انہوں نے کہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں اور اس کو حصہ بنائیں. لیکن جو پہلی گفتگو جن پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے ہم اس پر چاہیں گے کہ آپ اس پر تھوڑا سا واضح طور پر جو ہے وہ روشنی ڈال دیجیے. جی ہاں بالکل. یہ تو ایک جو جھوٹ کا معاملہ ہے تو وہ تو ہر طبقے میں ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں. جیسے انہوں نے کہا کہ اچھے خاصے معقول پڑھے لکھے لوگ، لیکن جھوٹ کا تعلق کوئی پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں ہے، یا دیندار یا بے دین لوگوں سے نہیں ہے. جھوٹ چونکہ ایک انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں بہت سی ایسی چیزیں جسے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو روکا جائے. اور اس کو روک کر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ کون میرا فرما بردار ہے اور کون میرا فرما بردار نہیں ہے. جب نعمت ملتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور جب اس پر کوئی پریشانی تنگی تکلیف آتی ہے یا میرا کوئی حکم آتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسا اس کا کردار ہوتا ہے. اور اسی کردار کی بنیاد پر ہی اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چونکہ جھوٹ انسان کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کو اس میں مزہ آتا ہے کیونکہ اس کو اس میں آسانی اور سہولت نظر آتی ہے، تو جب اللہ کا حکم ہے کہ اس سے رک جاؤ تو تمہیں اچھا لگے یا برا لگے تمہیں اس سے خود کو روکنا ہے. اور جب تم ہمارے اچھا یا برا لگنے پر انحصار نہیں ہے نا، بالکل اللہ کی مرضی پر انحصار ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر جب اللہ کا جب کسی بات پر حکم آ جائے اور وہ اس کی نافرمانی بندہ اس کی نافرمانی کرے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ گار کی سزا ہے وہ دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا تو اہل جہنم کے بھی حالات دکھائے گئے. اس میں جو زیادہ تر جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کے طور پر دیکھا ان کا تعلق جھوٹ کے ساتھ تھا. ایسے واعظین اور خطبہ ہے نا جو ہمارے یہاں تو جی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، لوگ بڑے دل لگا کر اور بڑی توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ ان کے بیانات سنتے ہیں، اور ان کے انداز سے تو ایسا لگتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہی ان پر ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے. منافقت ہو گئی نا، منافقت ہو گئی. ہاں، جو آپ کے قول و فعل میں اگر تضاد ہے تو منافقت ہو گئی. اور یہ منافقت کی علامات میں سے ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہیں. دوسری ایک روایت میں ملتا ہے منافق کی 4 نشانی.
کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ہاں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ہاں اور جب امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے، صحیح. اور جب کبھی کوئی معاملہ ہو تو معاملے میں جھگڑا کرے، یعنی فساد پیدا کرے. چلیں امانت میں خیانت کی بھی آپ نے بات کی، اس میں شامل کیا، تو بہرحال اس کی کڑی یہاں پہ بھی جڑ رہی ہے. اور ابھی مسز کامران نے بھی اسی پر بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی امانت اور خیانت کی بھی بات کر لیں. تو امانت خیانت پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ امانت میں خیانت جو ہے وہ کن طرحوں سے، مطلب کس طرح سے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور کس طرح سے پاسداری. کیونکہ ایسی تو کئی مثالیں ہیں کہ امانت کے لیے تو لوگوں نے اپنی جان بھی جو ہے وہ داؤ پر لگا دی ہے کہ جی امانت ہے. ہمارے یہاں تو اگر کسی کا کوئی پرس رہ جاتا ہے یا کوئی شاپر یا بیگ بھی رہ جاتا ہے تو اس کی حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیگ دیکھ لیا جائے. اچھا یہاں پر کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹریٹ، کیونکہ اسلام ہمارا دین بہت آسان ہے اور سہل ہے. ایکسٹریمزم تو ہے ہی نہیں نا کہ ہم کسی بھی چیز پہ جا کے ایکسٹریم ہو کر سوچیں، ایکسٹریم ہو کے ڈیسیجنس لیں. کچھ کنڈیشنز بھی اپلائی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں نا، کہ اگر بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا نا کہ آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. ایسے نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں تو ویسے ہی پڑھیں، ٹھیک ہے نا. کنڈیشن سپلائی یہاں ہو رہی ہے نا، اللہ کے حضور اللہ نے اپنی عبادت میں نماز جو کہ فرض ہے اس میں بھی کر دی ہے. لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو یہ چیک کرنے والا معاملہ ہے کہ جی ذرا یہ بیگ دیکھ لو، اس کا وہ دیکھ لو، اگر سیکیورٹی ریزن، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس تناظر میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے، تو یہ عمل اب ایک طرف سیکیورٹی ہے، ابہام ہے، اور ایک طرف امانت ہے. تو اس صورت میں اس کنڈیشن کو اپلائی کرنا یا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس تمام تر صورتحال میں اس کو کھول کے کوئی بھی چیک کرتا ہے کہ یار اس میں کیا ہو سکتا ہے، کہ بھائی اس میں کوئی منشیات ہو، وٹ ایور کوئی بھی ایسی ممنوع اشیاء ہو، اس کو دیکھ لینا. تو یہ کیا امانت میں خیانت شمار ہوگی؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ امانت کسے کہتے ہیں. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. امانت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس کسی مخصوص مدت کے لیے یا کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوایا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، روپیہ، پیسہ، سونا، ہم اس پہ پروگرام پہلے کر چکے ہیں، صحیح، آپ کے ساتھ ہم کر چکے، لیکن چونکہ ظاہر ہے ابھی کہ کہا گیا ہے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی اس وقت کی روشنی ڈال لیتے ہیں. اس چیز کو، وہ چیز کیونکہ آپ نے یہ بات پہلے بتائی تھی، کوئی شخص آپ کے پاس رکھواتا ہے تو وہ امانت ہے. اب جس طرح کوئی آپ کو پرس مل گیا یا کوئی بیگ مل گیا، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہی ہے اور آپ اس شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس شخص کو پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ اس کی چیز کو کھنگالیں کہ اس میں کیا ہے. ہاں جانتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس شخص کا ہے، یہ پتا تو ہے کہ راہ چلتے اس شخص کا گر گیا لیکن وہ آگے نکل گیا گاڑی میں، ہم اسے تو نہیں جانتے، تو پھر ایسی صورت میں اس نیت سے اس کو تلاش کرنا کہ اس کے اندر کوئی فون نمبر یا کوئی ایسی چیز جس سے اس شخص سے رابطہ کیا جا سکے اور اس کی چیز اس تک پہنچائی جا سکے. تو اب چونکہ جب آپ کو پتہ چل گیا اور اس شخص سے کسی وجہ سے رابطہ ہو بھی جاتا ہے، تو اب اس میں سے اگر آپ نے کوئی چیز نکال لی تو وہ ہے امانت میں خیانت، کیونکہ اب آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے. صحیح، ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا کچھ سامان جس میں سونا، زیور، پیسے وغیرہ تھے وہ بس میں رہ گیا. تو جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے فون کیا، تو وہ سامان انہوں نے لوٹا دیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس میں سے کچھ پیسے نکال لیے گئے. صحیح ہے، ہاں یہ کنڈیشن ہے نا یہ. جی، لیکن وہ نکالنے کے بعد بتا رہے ہیں یہ کنڈیشن آ رہی. نہیں بتایا نہیں. اچھا نہیں بتایا. اچھا بتایا پیسے نکال لیا. بیگ، بھائی یہ آپ کا بیگ تھا. ہاں جی میرا بیگ تھا. تو اس وقت چونکہ وہ افراتفری کا وقت تھا تو زیادہ صحیح سے چیک نہیں کر سکے. جو ان کے سونے کی چیزیں تھی، زیورات تھے، وہ کہا جی یہ پورے ہیں. گھر آ کر انہوں نے جو اس میں رقم تھی، رقم گنی تو اس میں تقریباً 5,000 روپے اچھا کم تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تو خیانت ہو گئی. یہ خیانت، یہ اس قسم کی چیزیں خیانت. اور یہ امانت میں خیانت، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے. ہاں یہ بھی اسٹریٹ، یہ اس کا تعلق بھی جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ساتھ ہے. ظاہر ہے اگر وہ بتا دیتے تو شاید اس کی کنڈیشن بدل جاتی. نہیں ہوتی، کیونکہ نہیں، وہ اگر واپس کر رہے ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ اس کو اسی حال میں واپس کریں. نہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس کو بہت کوئی اشد ضرورت ہو، اس نے مانگ لے، دینے کے بعد مانگ لے، پہلے نکال کر بتائے نہیں، اس وقت تک اس کو صبر کرنا ہے. جی، اور آپ کے معاملات اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی. بالکل مانگ لے کہ بھائی یہ میں نے چیز آپ کو لوٹائی ہے تو مجھے آپ کچھ دیں، یا مجھے یہ ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں، میں نے آپ کا یہ کام کر کے دیا. اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی ہے لیکن جو ہے کہ نا وہ انسان جو ہے وہ مانگ بھی لے. لیکن بہرحال انسان کی کنڈیشن ہوتی ہے، اگر جو مانگنے والا ہے وہ نہ جانے
کہ بھائی وہ کس تکلیف کا شکار ہے، کس پریشانی میں ہے. ہم تو رائے قائم کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا سوچا تھا، ہم نے ویسا سوچا تھا، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ویسا نہیں کیا، اور آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ کو شرم نہیں آئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے یہ کام کیا، ایک اچھا کام کیا، دوسرا وہ آپ سے مانگ رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا، آپ بڑے نقصان سے بچا لیا، تو ہو سکے تو مجھے کچھ اس کا انعام دے دیجیے گا. تو لیکن لوگ ان کو بھی غلط تناظر میں اس پر کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو غلط جو ہے نا تناظر میں پریٹینڈ کریں اس کو. تو اس کا بھی حق تو ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ کہ کوئی باہر پڑی ہوئی چیز مل جاتی ہے وہ رکھ بھی لیتا ہے، اور جب وہ واپس کرنے جائے گا، کیونکہ اب دیکھیں یہاں پہ کنڈیشن، میں بار بار کنڈیشن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کنڈیشن سپلائی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ نے بھی گفتگو میں فرمایا کہیں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں ہوتی ہے اس پر ہم وہ بات کر رہے ہیں. کہ مثال کے طور پہ ایک والیٹ پڑا ہوا ہمیں سڑک پہ مل گیا، اور وہ جا رہا ہے بندہ، اور اس نے بہرحال کئی صورتوں سے، ظاہر ہے جس کی چیز تھی اس نے کوشش کی، اور اسے پتہ لگا کہ ہاں جی یہ، اس نے فون بھی کر دیا یا وٹ ایور، جو بھی ملاقات ہو گئی، جناب اب یہ دے رہے ہیں جی والیٹ، یہ لے جی، اب آپ گن لیں جناب. اب جو والیٹ دے رہا ہے جس کو وہ ملا تھا، اب آیا وہ اس میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ دنیاوی اعتبار سے کچھ کوشچنس بنتے ہیں نا، یار یہ آپ کا ہی والیٹ ہے؟ ہاں جی میرا ہی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والیٹ میں کتنے پیسے تھے؟ ہاں جی بتا سکتے ہیں، 2000 تھے، 10,000 تھے، 25,000 تھے، 2 لاکھ تھے، وٹ ایور جو بھی. ٹھیک ہے. اب اس بندے کو کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ اس نے تو کاؤنٹ ہی نہیں کی، کیونکہ اس نے تو وہ امانت میں خیانت یوں نہیں کی کہ اس نے کھول کے دیکھا بھی نہیں. ہاں تو اس وقت یہ کیا کنڈیشن ہے؟ ہاں بالکل یہ کر سکتا ہے تاکہ پکا ہو جائے کہ یہ اسی کا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں پوچھے گا، جیسے والیٹ ملا ہے تو والیٹ میں صرف پیسے تو نہیں ہوتے، عموماً کارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کچھ اور نشانی بھی ہوتی ہے. اچھا سب کچھ کر لیا، اس نے گن بھی لیا کہ جی ٹھیک ہے جی، اس نے دیکھ لیا، اس نے جو باتیں بتائیں کہ ہاں یہ میرا ہے، اس میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ دے دیا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں. اب جس کا والیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ چیز کم ہے. اب وہ جھوٹا الزام اس پہ لگا دے تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہاں تو یہ گناہ گار ہے، یہ ذمہ دار ہے. ٹھیک، اب یہ تو آپ اپنی سوچ کے حساب سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چیز آپ کو مل گئی. آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہے ہو گیا. اب کیونکہ وہ کرنے والا اس سے پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ کر رہا ہے، جس نے اچھائی کی جی اس سے برائی مل رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اس صورت میں جو گناہ کا مرتکب ہے وہ کون گناہ کا مرتکب وہی ہے جس کو اپنی چیز واپس ملی ہے اور وہ غلط الزام لگا رہا ہے. جو جھوٹ بول رہا ہے وہ گناہ گار ہے، جو غلط الزام لگا رہا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ گناہ گار ہے. تو بالکل اسی صورت میں یہ بھی درست ہے کہ ایک شخص کو آپ کی چیز ملی اور وہ آپ کو لوٹانے کے لیے آ رہا ہے، تو اس سے اگر وہ یہ چاہے کہ بھائی میں اتنی دور سے آ رہا ہوں، ہے نا، میں صدر سے جا رہا ہوں جی، طارق روڈ جا رہا ہوں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے صدر سے طارق روڈ کا، لیکن بھائی میں اتنی دور سے آؤں گا، اپنا وقت بھی لگاؤں گا، اپنا فیول بھی خرچ کروں گا، کرایہ خرچ کروں گا، تو مجھے آنے جانے کا فیول کا خرچہ دیں. وہ مطالبہ کر سکتا ہے، جائز ہے. کنڈیشن آ گئی نا، بالکل جائز ہے، وہ کر سکتا ہے. اور ہے. اگر کوئی نہ بھی کرے تو جس کو اس کی چیز واپس مل رہی ہے اسے چاہیے کہ گڈ جیسچر کے طور پر وہ کچھ دے دے اس کو، کہ بھائی آپ آئے ہیں، آپ کی مہربانی، اس کا شکریہ بھی ہو جائے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایکسٹریم، یعنی کہ ایکسٹریمزم پر جانا غلط ہے. ایکسٹریم پر جا کے جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لے لینا بغیر کسی چیز کے اور بغیر کچھ جانے کہ آپ جو ہے وہ، بہرحال امانت میں خیانت جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا، وہ خواہ کوئی بھی ہو. جی اس میں ایک بات میں ایڈ کروں امانت میں خیانت کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ یہ خرابی اہل عرب میں پائی جاتی تھی، امانت میں خیانت کرنا، اور اس کو بہت عام سی بات سمجھتے تھے، مذاق سمجھتے تھے. جس طرح ہم جھوٹ کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، مذاق میں بول دو جیسے. اور اسی معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آنکھ کھولی، اور نبوت سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اہل مکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. واہ. پورے عرب معاشرے کے برخلاف آپ علیہ السلام نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا. کبھی اپنی زبان مبارک سے، جسے کہتے ہیں نا کہ
मसलहतन भी झूठ नहीं बोला। कहा। असल में झूठ ये भी काउंट होता है, मैंने सुना था। अब इसमें आप थोड़ी सी तस्सीह फरमा दीजिएगा, अगर वजाहत भी फरमा दीजिए और तस्सीह भी फरमा दीजिए अगर गलत है। हम कहते हैं ना अक्सर बाहर जाते हुए आते हुए अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं, बच्चे कोई फरमाइश करते हैं, बाबा या मम्मा आप जा रहे हैं तो ये चॉकलेट ले आइएगा, ये टॉय ले आइएगा या फलानी चीज़ ले आइएगा वटएवर, और हम कह के जाते हैं हाँ बिल्कुल बेटा मैं ले आऊँगा। अब बाबा आप ऑफिस से आते हुए आप ला रहे हैं तो बाबा हाँ बेटा मैं लेता आऊँगा। अच्छा जाहिर है अब कंडीशन है ना, कंडीशन है भाई, हो सकता है वालिद के पास उस वक्त पैसे ना हो, वालिदा के पास उस वक्त वो इतनी अमाउंट ना हो कि वो ये ख़रीद लें। वो चीज़ 100 रुपये की है, आपके पास 50 रुपये पड़े हुए हैं, 5000 की चीज़ है, आपके पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं। अब वो जाहिर है बच्चे को बहलाने के लिए माँ बाप कह देते हैं, भाई बहन जो होते हैं वो कह देते हैं हाँ मैं बेटा हम लेकर आएंगे, घर पहुँच के कहते हैं बेटा हम भूल गए नहीं ला सके, या कोई भी उज़र पेश कर देते हैं। इसमें इस तरह है कि एक हदीस में साफ अल्फाज में मिलता है कि एक खातून ने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आओ, तो बच्चा नहीं आ रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देख रहे थे कि ये क्या माजरा है, तो बच्चा नहीं आया, 2-3 दफ़ा पुकारा तो नहीं आया, तो माँ ने कहा कि बेटा तुम आओगे तो मैं तुम्हें खजूर दूंगी। सही है। तो बच्चा भागते हुए आ गया कि चीज़ मिलेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास खजूर थी जो तुमने ये बात कही। तो उस खातून ने खजूर का एक टुकड़ा निकाल के देखा कि या रसूलल्लाह मेरे पास ये आधी खजूर है, मैंने ये कहा कि बच्चा आएगा तो ये खजूर उसको दूंगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास खजूर ना होती और वो बच्चा आ जाता और तुम उसको खजूर ना दे पाती तो ये झूठ में शुमार होता। इसीलिए अगर बच्चे इस तरह की, कोई ज़ाहिर है बच्चे फरमाइश करते हैं और वालिदैन के पास, वालिदैन को अगर वालिदैन वादा कर ले कि हाँ जी ठीक है हम लाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने अगर आपको कहा है कि जी मेरे लिए मार्स चॉकलेट लेकर आना या किटकैट लेकर आना, तो वो लाना ज़रूरी नहीं है, चॉकलेट लाना ज़रूरी है। ठीक है। अगर वो 10 रुपए वाली जुबली से भी उनका दिल चॉकलेट का फरीज़ा पूरा हो जाता है ना, तो आपको किसी ने नहीं कहा कि 350 रुपए वाली आप किटकैट खरीद के दें। 10 रुपए वाली जुबली बेटा अभी ये ले लो, बाद में ले आएंगे। अब वो बाद की मोहलत बहुत लंबी है। हाँ, वो झूठ वो हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तावील हो सकती है। हाँ कि भाई उसमें वो मामला तवील भी हो सकता है और अगले दिन भी आ सकता है। तो ये है ना कि जब आपके पास इजाजत, अच्छा इस सूरत में अगर वालिदैन भूल जाए, सचमुच भूल गए, हाँ सचमुच भूल गए, तो बच्चे को आगे कह दे माजरत करें। हाँ। कि बेटा तो हमारा दीन कितना आसान है ना, कितना सहल है। हाँ। कि रोजे में भूल कर अगर आप कुछ खा पी लें तो रोजा नहीं टूटता। कंडीशन आ गई, उज़र आ गया, जनमन उज़र अगर मौजूद है जी, तो उस पर जो है वो गुनाह बनता नहीं है। ताखीर होने की सूरत में, ताखीर हो जाए बेसिकली, अगर ताखीर हो जाती है तो ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप तो अपने वादे पर कायम है ना, ये बात पर कायम है कि ठीक है मैं लाऊंगा, आज भूल गया या आज रह गया, कल ले आऊंगा, परसों ले आऊंगा। ये किसी भी जिंदगी के शोबा जाए हाथ में, किसी भी मामले में, ठीक है जी, और उसका उज़र बड़ा जेन्युइन हो तो इसमें कोई गुनाह का मर्तकब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुछ कॉल्स हैं, वक्त भी कम है, हम कॉल्स ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मुझे वाजिद रमजान जी। वाजिद रमजान साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहमान को दिला खुश रखे, अच्छे पूरी जिंदगी सुम्मा आमीन। जी मेरा सवाल है कि अगर मैं रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ, ठीक है, सही। अब तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं नफल स्टार्ट करता हूँ। हाँ। अब नफल पढ़ते पढ़ते मैं फजर में दाखिल हो जाता हूँ, तो क्या ये मेरा अमल सही है? क्योंकि मैंने सुना है कि फजर के बाद तो चलो नहीं होती, नफलें नहीं होती, मगर फजर के अजान से पहले भी नफलें नहीं पढ़ी जा सकती, 5-4 मिनट वक़्त दिया जाता है, तो क्या ये बात सही है? सही है। और दूसरा, नमाजी के आगे से गुजर जाना छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह? ठीक है। पाकिस्तान में शर्मिंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी तहज्जुद की नमाज के हवाले से ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रात की सबसे आखिरी नमाज होती थी वो वितर की नमाज होती थी। इसीलिए इशा की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात का 1/3 हिस्सा आराम फरमाया करते थे और बकिया रात के 2 हिस्से 2/3 हिस्सा आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज और दीगर इबादत में मशगूल रहा करते थे और आखिरी नमाज वितर की नमाज पढ़ा करते थे।
تہجد کی نماز جو بنیادی طور پر ہے وہ کم از کم 2 رکعت ہے، صحیح اور ہے، ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کو نفل میں شمار کیا جائے گا، اس میں نفل میں بہت ساری نیتیں وہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ تہجد کی ہی نماز میں بہت ساری نفل نمازوں کی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں تہجد کی نیت کرتا ہوں، میں صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجات کی، صلاۃ الاستسقاء کی، جو نیتیں وہ کرنا چاہے۔ اچھا یہ بھی سنا ہے مفتی صاحب جی۔ کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا بھی آپ ایک ہی مانگیں گے، زیادہ دعائیں نہیں مانگیں گے؟ کیوں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت محدود ہے۔ سنا ہے میں نے کہا آپ سے کنفرم کر اللہ تعالیٰ تو آسمان دنیا پر روزانہ رات کو تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی رات کے ٹائم تہجد کے وقت میں ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرنے والا میں اس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو روزی دے دوں۔ تہجد کا بہترین وقت کیا ہے؟ رات کا کون سا پہر ہے؟ تہجد کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے۔ وہ تو 3 بج رہے ہوتے ہیں۔ 3 بج رہے ہوتے ہیں، 4:15 بجے تقریباً فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، 4:20 کے قریب۔ ہاں، تو جو رات کا آخری پہر ہے 3 بجے تک، 3 سوا 3 یعنی کہ بجے، فجر سے 1 گھنٹے پہلے۔ 1 گھنٹے پہلے، ٹھیک کیونکہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بڑے سے بڑا ترم خان بھی جس کو بہت دعویٰ ہوتا ہے کہ جی بس میں تو رات بھر جاگتا ہوں، ہاں، ہے نا، وہ بھی بس اب اس کی بھی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہوتی ہیں یا وہ بھی بستر پہ لیٹ چکا ہوتا ہے۔ اور اس صورت اس میں آپ وقت میں جب اٹھتے ہیں۔ پوری دنیا سو رہی ہے، ہاں، ہے نا، پوری کائنات محو خواب ہے، آپ اس وقت اٹھ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے سب سے زیادہ۔ جس طرح ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ آسمان میں تارے ٹمٹما رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتے ہیں کہ زمین میں کہاں کہاں تارے ٹمٹما رہے ہیں۔ کیا خوبصورت بات تو کی وہ ہے۔ جگہیں جہاں پر اس رات کے اس پہر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں یا نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ تاروں کے مانند چمکتے ہیں، اور اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، کے سبحان فرشتے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ خود اس پر رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ ہے بات وہ ہے، بندے۔ کیا بات ہے سر، آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ جو بات آپ نے بتائی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں زمین پر جی، کہ اندھیرے میں کون چمک رہا ہے، کون چمک رہا ہے، بس وہ جو چمک رہا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ وہ ہو اللہ جاتا کا ہے۔ پسندیدہ۔ تو ان کے جو سوال کیا ہے بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو نفل کے جو وقت ہے وہ بنیادی طور پر فجر کی اذان، فجر کا وقت ہونے تک ہے، نماز فجر کا وقت جو ہم جسے کہتے ہیں نا جس صبح کا صادق کا وقت، آغاز ہو رہا ہوتا جی، ہے، وہاں تک ہے، کرن پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ کرن پھوٹ رہی ہے۔ اب کسی کوئی اس کیفیت میں ہے کہ اس نے ہاں، رکعت کی نیت کی ہوئی، نماز چل رہی ہے ہاں، اور وقت شروع ہو گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ اس نماز کو مکمل کر لے ٹھیک ہے۔ اور اب مزید کوئی دوسرے نوافل نہ پڑھے۔ ہاں، اگر کوئی قضا نماز وغیرہ ہے ہاں، تو وہ فجر کی سنت ادا کرنے سے پہلے ہاں، وہ پڑھ سکتا وہ پڑھ سکتا ہے۔ جی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات انہوں نے پوچھی، کیا بات تھی دوسری؟ دوسری بات انہوں نے، سچی بات ہے کہ وہ ہم گفتگو میں اتنے محو ہو گئے ہاں، کہ بہرحال دوسرا جو سوال تھا وہ دوبارہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور خیر انفارچونیٹلی میرے ذہن سے بھی نکل گیا، لیکن بہرحال جناب ایک اور کال ہے، وقت بھی بہت کم ہے تو جلدی جلدی سے سوال کر لیجئے، ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، جاوید بول رہا ہوں جی اورنگی سے۔ جی جاوید صاحب، کیا بہت اچھا سوال؟ کیا میری کال اٹھائی۔ دوسری بات میں بتا دیتا ہوں، میرے کو یاد ہے۔ اچھا زبردست، بتائیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا گناہ ہے یا چھوٹا؟ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایسا ہے، اور میری بات بھی سن لیں۔ ضرور۔ یہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ نماز استسقاء، تو نماز استسقاء تو جب بارشیں نہیں ہوتی تھی پڑھی جاتی تھی نا، جی، تو اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آج کل لوگوں کی پانی کی بہت قلت ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے، پانی نہیں ملتا، تو کیا وہ یہ نماز پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پانی دے دے، ہمارے پاس پانی نہیں، نہ دینوں میں آ رہا ہے، بعض دفعہ ٹینکر بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ مہنگائی اور مہنگی ہو جاتے ہیں، جیسے 1500 کا ٹینکر ہے تو بند کیا تو پھر 2000 سے 2500 سے 3000 سے آج کل 4.5-5 کا چل رہا ہے، تو اس کے لیے دعا مانگے تو یہ درست ہے؟ استسقاء کی نماز پڑھ کے جن علاقوں میں پانی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، ڈیم فل ہوں گے، وہاں سے پانی آئے گا۔ ڈیموں سے نہیں آ رہا نا، ڈیم جتنا ہی فل ہو جائے، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ گھر میں بنا لیں آپ، پھر نا چھوٹا سا ٹینک بنا لیں جس میں بارش کا پانی سٹور کر لیں۔ بہرحال جناب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل پوچھ لیتے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو جاوید صاحب، اللہ وہ جو جی
جناب بالکل ان کا جو دوسرا سوال تھا، پہلے ان کے دوسرے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر آپ گزر جائیں، نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو تم قیامت تک وہیں کھڑے رہو، اس کے آگے سے نہ گزرو. اتنا شدید گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا. صحیح. اور ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں کیا جاتا. صحیح بخاری میں ہے یہ اس کا حوالہ ابھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز استسقاء میرے زبان سے سہو ہو گیا کہ میں نے نوافل میں نماز استسقاء کو شامل کر دیا. نماز استسقاء ہے تو نفل نماز، لیکن وہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص حالات میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی کیفیت بھی ایک الگ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی صورت میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، گھروں سے یا مسجد سے باہر انفرادی طور پر نہیں، میدان میں جا کر کے باقاعدہ اس پر اس کے بعد جو امام ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے، اور اس کا طریقہ بھی الگ ہے. وہ غالباً ہاتھ کو ہم اس طرح رکھتے ہیں، نہیں ہاتھ کو تو ایسے ہی نارمل ہاتھ اس سے دعا کریں گے. اس میں طریقہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو چادر اوڑھتے تھے وہ چادر کو الٹا کر کے، یعنی اگر سیدھی سائڈ ہے تو اس کو الٹا کر کے سر پہ ڈال لیتے تھے، کندھوں پہ ڈال لیتے تھے. تو اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہے یا رومال آپ کے ہے ساتھ لے کے گئے ہیں تو وہ آپ الٹا کر کے اس کو ڈالیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اصل میں بنیادی طور پر اپنے گناہوں سے معافی کا طریقہ ہے. یہ بھی استغفار کا طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کی ہماری نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ بارش نہیں ہو رہی. صحیح. رہی بات جو انہوں نے کہا کہ نماز استسقاء، تو میں نے عرض کر دیا کہ نماز استسقاء اجتماعی ہوتی ہے، انفرادی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اب یہ پانی کا مسئلہ تو واقعی کراچی کا بہت ہی دیرینہ اور شدید پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ شہر والوں کے اس کے حل فرمائے. دوسرا ہے کہ اس کے لیے پھر وہی طریقہ ہے کہ نماز حاجات پڑھ کر کے اللہ سے دعا کی جائے مستقل. بڑی خوبصورت بات. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو دعا والا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ تو قبول نہیں ہوتی ہے نا، کہ دعا جب اس ہم لیے حرام قبول کھائیں نہیں گے، ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. ایک تو حرام کا مسئلہ ہے، جھوٹ کا مسئلہ ہے، ناجائز طریقے سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے نا ہم تب دعا نہیں کرتے، تب شکر نہیں کرتے. جب مصیبت میں پڑتے ہیں تبھی ہمیں دعا یاد آتی ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ون وے ٹریفک کیوں چلے گا. تو بہرحال یہ دیکھ لیں جناب، یہ ون وے ٹریفک کی جو بات کی ہے نا مفتی صاحب نے، وہ کتنی گہری بات ہے. مشکل اور پریشانی میں دعا کر لیتے ہیں لیکن اچھے وقتوں میں دعا نہیں کرتے. تو اس وقت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، آیا اس پر ہمیں بڑی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ خود کیجئے، اور وہ بہترین جو وقت ہے نا وہ تو اسی وقت جب آپ غلط کریں تبھی کر لیں. اگر اس وقت آپ کو سوچنے میں یا محاسبہ کرنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا، کس سے کس طرح بات کی، کس پر آپ نے الزام تراشی کی، کس پر آپ نے بیجا غصہ کیا، کس سے آپ نے جھوٹ بولا، کس کا آج آپ نے حق مارا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کیا آج باہر تو چھوڑ دیں، اپنے گھر میں ہی ذرا نظر ڈال لیں کہ آج آپ نے گھر میں کتنا جھوٹ بولا اور کتنے لوگوں پر بے وجہ غصہ کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، ہمارا جو دین ہے نا وہ تمام چیزیں مطلب قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے نا کہ ایک ضابطہ حیات ہے. تو قرآن پڑھ لیا کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. تو میرے خیال میں مفتی صاحب ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. برنارڈ شاہ کو بھی پڑھتے ہیں نا، جیف بزوس کو بھی پڑھتے ہیں، بل گیٹس کو بھی پڑھتے ہیں، ایلن مسک کو بھی پڑھتے ہیں. اب تو خیر سنتے ہیں، پڑھائی کا تو رجحان ہی ختم ہو گیا، لیکن میں اس اصطلاح میں بات کر رہا ہوں کہ پڑھ کر ہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پڑھ لیں، ان کی سیرت کو بھی پڑھ لیں اور قرآن کو بھی پڑھ لیں، تو میرے خیال میں کسی آتھر کو پڑھنے کی ضرورت رہے گی نہیں. پہلا جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام آپ کو پسند آیا نہیں آیا، اس حوالے سے رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان باسط کو اور مفتی فہد القاسمی صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے جمعے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.